अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। 11 जुलाई 2024 का दिन, जुमेरात का दिन, अभी पाकिस्तान में डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। और इस वक़्त बहुत सी डेवलपमेंट्स हमारे सामने हैं, जिनका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के इंटरनल पावर डायनामिक से भी है। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने टेन्योर की एक्सटेंशन की खातिर किस किस्म की चालाकियाँ कर रहे हैं, वो भी हमारे सामने है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने ही खिलाफ एक पिटीशन डाली हुई है। इसका ताल्लुक डेवलपमेंट्स का उससे भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जस्टिस जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ एक पिटीशन की समाअत शुरू हो गई है। कयास यही है कि ये पिटीशन भी आईएसआई ने ही डाली है। और उसके अलावा आईएमएफ ने बाजू बरोड़ के पाकिस्तान के तमाम सूबों को मजबूर कर दिया है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जिसके ऊपर कभी सूबे आते ही नहीं थे ठीक तरह से, वहाँ आईएमएफ ने दबाव लगा के उसकी अपर सीलिंग जो है, लिमिट है, उसे 15% की शरह से बढ़ा के 45% पे करा दिया है। कि क्या माजरा है? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग इसका पहलू ये है कि अगर आईएमएफ और एग्रीकल्चर टैक्स की कहानी को आप इन सारी डेवलपमेंट्स में से निकाल दें, तो जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में हो रहा है, लाहौर हाई कोर्ट में हो रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है और बाकी पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, उन तमाम डेवलपमेंट्स का ताल्लुक बिलवास्ता तौर पे या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका ताल्लुक पाकिस्तान की सो कॉल्ड प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के साथ है। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि आईएसआई इस सूरत हाल में बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम ये है नहीं जिस काम में आईएसआई फंस गई है। इंटेलिजेंस एजेंसी का काम यह है कि वो दुनिया भर से अपनी रियासत के इंटरेस्ट में मालूमात और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करे, उसकी डॉट कनेक्टिंग करे, उस इंफॉर्मेशन की असेसमेंट करे, उस पे क्वालिटेटिव जजमेंट करे, उस क्वालिटेटिव जजमेंट के बाद एक एडवाइस जनरेट करे अपने रियासती इदारों के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, मिलिट्री हाई कमांड के लिए, अपनी टॉप लीडरशिप के लिए। उस काम से तो आईएसआई बेचारी जा चुकी है। मुझे वो पुराना मुहावरा याद आता है जब लोग जिसको कहा जाता है कि रज़िया बेचारी गुंडों में फँस गई। कहते हैं कि जब सरे बाज़ार रज़िया गुंडों में फँस गई, तो कम से कम रज़िया ने वहाँ पर शोर मचाया, बचाओ, 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 उसने दुहाई दी। आईएसआई बेचारी को तो शरीफ ज़रदारी के गुंडों ने ऐसे फँसा दिया है सिचुएशन में कि ये आईएसआई अब बचाओ, बचाओ, बचाओ के नारे भी नहीं लगा सकती। तो मैं अब जो डेवलपमेंट्स आपके सामने रख रहा हूँ, इन सारी ही डेवलपमेंट्स का डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक जो है वो आईएसआई से है। एक-एक करके हम इन डेवलपमेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहली जो डेवलपमेंट जिसकी तरफ मैं चलना चाहता हूँ, इसका ताल्लुक अपैरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के साथ है, जहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो वेडनेसडे का दिन ख़त्म हुआ एक दिन पहले, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की एक मीटिंग हुई, जिसका ताल्लुक रिज़र्व सीट्स जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल स्ट्रोक पीटीआई की रिज़र्व सीट्स पे जो लास्ट हियरिंग हुई थी 9 जुलाई को, उसके हवाले से एक कंसेंसस डिसीजन पैदा करने के हवाले से था। और यहाँ किसी भी किस्म का कंसेंसस जो है वो पैदा नहीं हो सका कि मामला है क्या, यानी कोई डिसीजन हो नहीं सका। बहुत एक्सपेक्टेड था कि एक शॉर्ट ऑर्डर इशू हो जाएगा, फिर डिटेल जजमेंट बाद में आती रहेगी। बैकग्राउंड इसका ये है कि 9 तारीख को 9 जुलाई को रिज़र्व सीट्स के हवाले से जो समाअत हुई, जो फाइनल थी, उसके बाद काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि अब अदालत अपने फ़ैसले को महफूज करती है। बहुत से जज साहिबान ने ये समझा कि शायद हम घंटे डेढ़ में इसका फ़ैसला आपस में बात करेंगे और उसके बाद फ़ैसला जो है वो सुना देंगे। कम से कम जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, उनके कमेंट्स से तो मीडिया को यही बात समझ आई और भी लोगों का यही तासुर था। मीडिया में भी लोगों का यही तासुर था। जब मैंने इसके हवाले से वीलॉग किया तो मेरा ख़्याल था कि शायद चंद घंटों में अदालत जो है अपना फ़ैसला 9 जुलाई को सुना देगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 जुलाई को सुना देगी। लेकिन काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बहुत ही फ़र्मली वहाँ पे कहा कि नहीं, अभी फ़ैसला हम सिर्फ महफूज कर रहे हैं और इसके बाद सलाह मशवरा होगा, डिस्कशंस होगी, जज साहिबान को आमने सामने बैठ के उसकी डिस्कशन करनी है। इसमें काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की हिकमत अमली और स्ट्रेटजी ये है, वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से सब जज आमने सामने बैठे हों। बिकॉज़ ख़बर ये है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ अक्सर जज जब वो अकेले तन्हाई भी उनको मिलते हैं, तो वो जज जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ आना भी चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते, बिकॉज़ उनको बहुत ख़तरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अगर काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ हों, तो बाकी लोग ना हों, हम 2-3 तो हों, क्योंकि तो इसलिए काज़ी साहब चाहते हैं कि ग्रुप मीटिंग में मैं किसी तरह से कंसेंसस पैदा कर लूँ और इसमें उनको अभी तक कामयाबी अपैरेंटली हो नहीं पा रही। अच्छा, ये भी याद रखिए कि जून के आखिरी कई दिन जो हैं,
وہ اسی کیس کی ریزرو سیٹس کے کیس کی سماعت میں گزر گئے۔ شروع میں جب یہ شروع ہوا تھا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہہ دیا تھا آج سے 2 ڈھائی ہفتے پہلے کہ بس ہم اس کو منڈے ٹیوزڈے کو سن کے اس کا فیصلہ کر دیں گے، اس کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ٹیوزڈے گزر گئی، ویڈنسڈے گزر گئی، تھرسڈے گزر گئی، فرائیڈے گزر گئی، سیٹرڈے گزر گئی، معاملہ پھر 2 جولائی پہ ایسی انہوں نے ایک چھکا لگایا کہ اس کو انہوں نے 9 جولائی پہ پھینک دیا، اور 9 جولائی کو انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ ریزرو کر لیا۔ وکلا جو ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے، اور جو اور بھی بہت سے پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اپیرنٹلی بظاہراً یہ جو ریزرو سیٹس کا ہے کہ سنی اتحاد کونسل پاکستان تحریک انصاف کا، یہ اصل میں ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ اس کے اندر جو ساری اتنی کھچائی ہے، اس کا تعلق ریزرو سیٹ سے قطعی طور پہ نہیں ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے اور پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں، پی 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 اور پی ایم ایل این، ان کا اصل مسئلہ وہ جوڈیشل پیکج ہے جو پی ڈی ایم 2 حکومت نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس جوڈیشل پیکج کی ریکمنڈیشن یہ ہے، یا اس کی کوشش یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں، ان کی مدت ملازمت کو، ان کے ٹینیور کو 3 سال سے بڑھا دیا جائے۔ اگر 3 سال بڑھتے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو مزید 3 سال ملتے ہیں۔ لارا یہ لگایا ہوا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو بھی مزید 3 سال ملیں گے، اور اس وقت جو ریٹائرمنٹ ایج سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کی 65 برس ہے، اسے بڑھا کے 68 ایئر 67 کہتے ہیں شاید، اس کو 68 کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف سے کچھ سورسز یہ کہتے ہیں، جیسے اگر آپ گینگ آف 4 کی ڈسکشن دیکھیں، جسے صابر شاکر صاحب نے پوسٹ کرنا تھا، پتہ نہیں ابھی تک پوسٹ انہوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا، میرا خیال ہے کر دیا ہوگا، تو وہ گینگ آف 4 کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سورسز صابر شاکر ہی یہ بتاتے ہیں کہ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا یہ جو پیکج ہے، جو جوڈیشل پیکج ہے یا نیا انہوں نے پیکج بنایا ہے امینڈمنٹ کا، اس میں سول اور ملٹری آفیسرز کے بھی ٹینیور میں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی سنگ دلانہ یہ سوچ ہو سکتی ہے، جس میں چند لوگ اپنے مخصوص مقاصد یا اپنے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے پورے سسٹم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سسٹم کو میں تباہ و برباد کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس سسٹم میں، اس ملک کی خداداد میں اس وقت جو 65 سے 70% آبادی ہے، ان کی عمر 35 برس سے کم ہے، اور 41% تو بچوں کی ایسی تعداد اس وقت، 41% جو نوجوان ہیں ان کی عمر کہتے ہیں 15 یا 15 برس سے کم ہے۔ اس ملک میں اندازہ لگائیں، اگر آپ جج صاحبان کی، سول ملٹری آفیسرز کی عمر جو ہے ملازمت کی، اس میں 3 سال کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو اس کے نیچے کتنا زیادہ خوفناک پریشر جو ہے بلڈ اپ ہوگا ان پولیس آفیسرز میں، ڈی ایم جی آفیسرز میں، سرکاری ملازمین میں، آرمی کے افسران میں، وکلا کے اندر، ججز میں، جو پروگرس کر کے آگے جانا چاہتے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ ریٹائر ہوں گے تو ہمارے لیے جو ہے یہاں پہ جگہیں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی۔ اچھا، اب اس وقت پرنسپل کویسچن ہے، کمنگ بیک ٹو دس، کہ اسی واقعے پہ، ریزرو سیٹس والے کیس پہ، جہاں پہ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ یہاں سے قاضی صاحب سوچتے ہیں کہ میں ریزرو سیٹس دلواؤں پی ڈی ایم 2 کو، اور پھر پی ڈی ایم 2 اس پیکج کو جس کا میں نے ذکر کیا اسے اپروو کر سکے، امینڈمنٹ کر سکے۔ سوال یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس کتنے ججز ہیں؟ اگر آپ گینگ آف 4 میں دیکھیں تو صابر شاکر صاحب کا خیال ہے کہ ان کے پاس صرف 2 ہی جج ان کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو الیکشن امینڈمنٹ، جو الیکشن ٹریبونلز کے حوالے سے فیصلہ کروایا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، جس بینچ کا قاضی صاحب خود حصہ تھے، اس میں 5-0 کا انہوں نے فیصلہ کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 4 جج ایسے تابع دار اور لوئل ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مجھے شک ہے کہ شاید ایک آدھ جج اور بھی ان کے ساتھ ہو۔ قاضی صاحب کے پاس 5 یا 6 جج ہو سکتے ہیں ان کے پاس 6 جج ہو۔ جو چیز کلیئرلی نظر آ رہی ہے مجھے بھی، وہ یہ کہ 7 جج ان کے پاس نہیں ہیں، اس لیے وہ فیصلہ کر نہیں پا رہے سیٹس کا جو کہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب قاضی صاحب کے پاس بنیادی طور پہ عدالت کے پاس جو ہے، جو جج صاحبان سارے بڑے پریشان ہیں، بیکاز یہ کیس اتنا عجیب و غریب ہے، اور یہ اتنا ایک بلیک اینڈ وائٹ قسم کا کیس ہے، یہ اتنا سیاہ و سفید قسم کا کیس ہے کہ اس میں ججز کو بھی شرم آ رہی ہوگی کہ کس طرح سے ہم یہ سیٹیں جو ہیں، جو کہ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں ہیں، یہ ہم بھلا کس طرح سے پی 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 اور پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو دے سکتے ہیں۔ کورٹ کے سامنے بنیادی طور پہ 3 آپشنز ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، ایک آپشن تو یہ ہے کہ ایکسرسائز کیا جائے 184/3، جہاں کورٹ کی سو موٹو جورسڈکشن ہے، اور اس کے علاوہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 187 سپریم کورٹ کو یہ اجازت دیتا ہے، سپریم کورٹ پہ یہ لازم قرار دیتا ہے کہ سپریم کورٹ مکمل انصاف کے کمپلیٹ جسٹس کرے گی، اور کمپلیٹ جسٹس کے اس آرٹیکل کی پاور کو یوز کر کے سپریم کورٹ ان سیٹوں کو جو تحریک انصاف کی ہیں انہیں واپس تحریک انصاف کو لوٹا سکتی ہے۔ اور
کیوں لوٹا سکتی ہے اس کی لاجک بڑی اسٹیبلش ہو چکی ہے، کیونکہ جو پروسیڈنگ ہوئی اس میں جسٹس اطہر من اللہ نے، عائشہ ملک صاحبہ نے، منیب اختر نے اور منصور علی شاہ صاحب نے سوالات تیکھے اس طرح سے اٹھائے کہ الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے یہ بات ثابت ہو گئی، سپریم کورٹ کے سامنے، کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ سے انفارمیشن بہت سی چھپائی، سپریس بھی کیا، اور الیکشن کمیشن نے 8 فروری کو تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ تھے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ یا آزاد امیدوار بنا کے یہ الیکشن لڑیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت کہنے کی کوشش کی کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی ہی کہتے ہیں، ان کے پاس سمبل نہیں بھی تھا، لیکن بات ثابت ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف کو زبردستی انڈیپینڈنٹ میں کنورٹ کیا گیا، اسی لیے ان کو بعد میں آ کے سنی اتحاد کونسل کے بینر کے نیچے اکٹھا ہونا پڑا۔ تو چونکہ یہ چیز ثابت ہو چکی ہے تو سپریم کورٹ کمپلیٹ جسٹس، مکمل انصاف کرتے ہوئے یہ سیٹیں تحریک انصاف کو لوٹا سکتی ہے۔ یہ ایک آپشن ہے۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ تحریک انصاف کو یہ سیٹیں نہ دی جائیں، اور وہی ہو کہ آپ کہیں کہ ہم اس پٹیشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور یہ سیٹیں جو ہیں، یعنی یہ سیٹیں جو ہیں یہ لوٹا دی جائیں پی ڈی ایم 2 کو، جہاں سے چھین لی گئی تھیں جب 6 مئی کو، میرے خیال 6 مئی کو ہی شاید سپریم کورٹ کے ایک چھوٹے بینچ نے، جس میں اطہر من اللہ بھی تھے، اس نے یہ سیٹیں سسپینڈ کر دی تھیں، اور یہ سیٹیں پھر بعد میں اسپیکر نے لے لی تھیں۔ لیکن یہاں پر ایک تیسری آپشن بھی ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپیرنٹلی جو دن گزرا ہے 10 تاریخ کو، اس میں اس تیسری آپشن کو بھی ڈینگل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ تیسری آپشن کیا ہے؟ تیسری آپشن یہ ہے کہ یہ سیٹیں نہ تحریک انصاف کو دی جائیں، نہ یہ سیٹیں پی ڈی ایم کو دی جائیں، یہ سیٹیں کسی کو بھی نہ دی جائیں۔ لیکن اگر یہ سیٹیں کسی کو بھی نہیں دی جاتے تو پھر نیشنل اسمبلی آف پارلیمنٹ جو ہے وہ مکمل کیسے ہوگی؟ وہ تو غیر نامکمل رہ جائے گی، مکمل نہیں ہو سکے گی، اس کے پورے نمبرز دیے ہوں گے، اس میں پھر کسی کے پاس بھی، حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی۔ قاضی صاحب اس کا حل یہ نکال رہے ہیں کہ غالباً ایک ایسا آرڈر ایشو کیا جائے کہ سیٹیں کسی کو نہیں دیتے، لیکن نیشنل اسمبلی کے اندر 2/3 میجورٹی بھی پوری کر دی جائے، یعنی جتنے ممبران اس وقت نیشنل اسمبلی کا حصہ ہیں اس کے اندر سے 2/3 کے نمبر کو کاؤنٹ کر لیا جائے، اور ورنہ قانون یہ کہتا ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ آپ نے پورا نمبر دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر پورا نمبر سے 343 ہے تو آپ نے 343 کے اندر سے دیکھنا ہے کہ 2/3 پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ لیکن قاضی صاحب کا خیال ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود ہوں اس کے اندر سے بھی 2/3 آف دی پریزنٹ جو اس کے ممبرز ہیں وہ بھی پورے کیے جا سکتے ہیں۔ تو اچھا، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اگر اس کو مان لیا جائے کہ جتنے ممبر ہیں اس کے اندر سے ہی 2/3 پورے ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ جو جوڈیشل پیکج یا امینڈمنٹ ہے وہ کی جا سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ حکومتی سورسز یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے ٹینیور کی ایکسٹینشن یا بڑھاوے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سرینہ عیسیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد مدینہ اور مکہ کے درمیان میں اپنا باقی وقت گزاریں، اور جب عبادت کر کر کے بور ہو جائیں تو پھر لندن میں اپنے بچوں کے فلیٹس کے پاس چلے جائیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ کیسے جنرل باجوہ صاحب بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ میں ایکسٹینشن میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ 40 سے زیادہ صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے جی ایچ کیو کے آڈیٹوریم میں 2019 میں نومبر سے صرف چند مہینے پہلے جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا کہ میں ایکسٹینشن لینے والے اور ایکسٹینشن سوچنے والے کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، میں ایکسٹینشن پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ میں نے تو گاؤں میں اپنا گھر تیار کر لیا ہے، اور میں ریٹائرمنٹ کے بعد نومبر 2019 میں جا کے اپنے گھر میں رہوں گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بندوق کے زور سے انہوں نے ایکسٹینشن لے لی۔ تو اصل معاملات تو آپ کو پتہ ہے اندر ہی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ فرائیڈے کے دن تک یہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ مین وائل پاکستان کے پرومیننٹ صحافی جناب متی اللہ جان صاحب نے، جو سپریم کورٹ پاکستان کو گزشتہ کئی برس سے کور کر رہے ہیں اور وہاں کے ڈائنامکس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنے تھیں ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ انہوں نے خود ہی لکھ دیا ہے، اور وہ فیصلہ لکھ کے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، اور وہ فیصلہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ اس فیصلے میں متی اللہ جان صاحب نے، جسٹس متی اللہ جان نے یہی لکھا ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن ہی سے ساری غلطیاں ہوئی ہیں، اور الیکشن کمیشن کی غلطیوں ہی کے نتیجے میں سنی اتحاد کی نتیجے میں پی ٹی آئی جو ہے اس کو سنی اتحاد کونسل کے بینر کے نیچے آنا پڑا۔ دیئر فور اب یہ سیٹیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں، اور جتنی بھی یہ سیٹیں ہیں، ریزرو سیٹس ہیں، یہ تمام جماعتوں میں ایکول پروپورشنٹلی ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ فرائیڈے کو جسٹس متی اللہ جان جو ہے ان کا فیصلہ ہولڈ کرتا ہے، یا قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ فیصلہ ہولڈ کرتا ہے۔ دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی بیچاری پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ISI کا ہی ساری کارستانی ہے، جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب ایک پٹیشن کی سماعت انہوں نے شروع کی،
جس میں ایک عادی قسم کے پٹیشنر ہیں جن کا نام میاں داؤد ہے۔ انہوں نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف پٹیشن دائر کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جو لاء کی ڈگری ہے کراچی کی، وہ جعلی ہے، اور ان کو نکالا جائے اور ان کی نوکری جو ہے ان کو ختم کیا جائے۔ اچھا، اب یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی نے اس قسم کی موو کی ہے کسی جج کے خلاف۔ 1970 کی دہائی سے اب تک 3-4 دفعہ اس قسم کی چیز ہو چکی بھی ہے، اور مختلف جج صاحبان کو استعفوں پہ مجبور کیا گیا یا ان کی نوکری ہی ختم ہو گئی، بیکاز کسی سے لکھوا لیا گیا یا کوئی ایسا کاغذ بنا لیا گیا جس کی بنیاد پہ کہا گیا کہ یہ ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے۔ اس دفعہ اس میں کامیابی ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی، یہاں پر ایک رکاوٹ ہے۔ رکاوٹ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل کورٹ بینچ نے 6 ججز نے، جس میں طارق محمود جہانگیری نہیں تھے لیکن باقی سارے کے سارے ججز اس میں تھے، بیسیکلی 7 ججز نے ایک کنٹیمپٹ نوٹسز ایشو کیے ہیں ان 3 صحافیوں کو جنہوں نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ٹارگٹ کیا تھا اس ڈگری کے کیس میں، اور ان کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ وہ نوٹسز جن کو ایشو ہوئے ہیں اس میں غریدہ فاروقی صاحبہ بھی ہیں، حسن ایوب صاحب بھی ہیں، اور عامر سولنگی صاحب بھی ہیں، اور یہ وہ 3 صحافی ہیں اپیرنٹلی بظاہراً جنہیں پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی نے استعمال کیا جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال پیدا ہو رہا ہو کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری پہ اتنی نظر عنایت اچانک پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کی کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس الیکشن ٹریبونل کو ہیڈ کرتے ہیں جو اسلام آباد کے 3 حلقے جو ہیں NH 46، 47 اور 48 جو ہیں، جہاں تحریک انصاف نے سیٹیں جیت لی تھیں، اور وہ سیٹیں بھی جیتیں جو ہیں اس کو بعد میں جعلی فارم 47 مینوفیکچر کر کے PML کو دے دیے گئے۔ تو یہ الیکشن ٹریبونل جو ہے اس کو جسٹس تیموری جو ہیں، جہانگیری جو ہیں، جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہیں وہ اسے ہیڈ کرتے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ بڑا سخت آرڈر ایشو کر دیا ہے PMLN کے 3 کینڈیڈیٹس کو۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ PTI کے 3 کینڈیڈیٹ یہاں پر ہیں، جناب عامر مغل صاحب، یہاں پر ہیں شعیب شاہین صاحب، اور یہاں ہیں محمد علی بخاری صاحب۔ اور PMLN کے کینڈیڈیٹس یہاں پہ ہیں جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، عقیل انجم صاحب، اور خرم نواز، راجہ خرم نواز صاحب۔ اور ان تینوں PMLN کے کینڈیڈیٹس کو جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہیں انہوں نے بڑا سخت حکم دیا، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی اس میں 1 ہفتہ دے دیں، 5 دن دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، 9 تاریخ کو، 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو آپ اپنے اپنے فارم 45 اور فارم 47 جو ہے وہ عدالت کے سامنے جمع کروائیں۔ اب اس پہ ابھی تک کیا پروگرس ہوئی ہے؟ وہ پروگرس چل رہی ہے۔ ان کا راستہ روکنے کے لیے ایک ان کی ڈگری کی پٹیشن آ چکی ہے۔ دوسری طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک الیکشن امینڈمنٹ ایکٹ 2024 جو ہے اسے پریزیڈنٹ نے پاس کر دیا ہے۔ اور تیسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے جناب ملک شہزاد خان صاحب، ان کو تو آپ کو پتہ ہے ایلیویٹ کر دیا گیا سپریم کورٹ میں تاکہ ان سے جان چھڑائی جائے لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہاں پہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن ٹریبونلز کا راستہ روکنا تھا۔ پھر ان الیکشن ٹریبونلز کو سسپینڈ کر دیا، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سسپینڈ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور آج کے دن میں عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف لیا ہے۔ تو تمام تر کوشش یہ ہے کہ یہ الیکشن ٹریبونلز جو ہیں یہ کام نہ کر سکیں، اور الیکشن امینڈمنٹ ایکٹ 2024 جو ہے وہ حکومت کو اور الیکشن کمیشن کو بنیادی طور پہ یہ حق دیتا ہے کہ وہ ریٹائرڈ ججز کو الیکشن ٹریبونلز کے ہیڈ کے طور پہ لگا سکیں۔ میرا جسٹس طارق محمود جہانگیری کو میرا مشورہ ان کو یہ ہوگا کہ انہیں یہاں پہ سرنڈر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سٹینڈ لیا ہے، باقی پورے کی پوری اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سٹینڈ کی موجودگی میں عامر فاروق صاحب کوئی بہت ایڈورس قسم کا ڈیسیجن شاید کر نہ سکیں، اور اگر انہوں نے کیا بھی تو جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ انٹرا کورٹ اپیل اس کے اوپر ڈالیں۔ میری کم از کم عقل یہی کہتی۔ اب ہم آ جائیں اس چیز پہ جو بالکل ہی جس کا تعلق خود ہے، جہاں پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی لاہور ہائی کورٹ میں اس نے اپنے ہی خلاف ایک پٹیشن ڈالی ہے۔ اور یہاں پر جب میں نے پہلی دفعہ اس کا پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا تو میں نے تھوڑا سا احتیاط سے اس کا ذکر کیا تھا کہ میرا اپنا ایک انالیسس تھا، لیکن اس کے بعد سے میرے سامنے یہ حقیقت آئی ہے کہ پورے پاکستان کو ہی یہ لگ رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ندیم سرور صاحب غالباً وکیل ہیں ان کے تھرو، اور جو ایک شہری نے پٹیشن ڈالی ہے، وہ پٹیشن در حقیقت ISI نے خود ڈالی ہے۔ یہ پٹیشن کہتی تو یہ ہے کہ منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو نوٹیفیکیشن ہے، جہاں ISI کے افسروں کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ فون ٹیپنگ وغیرہ کر سکیں، اسے سسپینڈ کیا جائے۔ لیکن پٹیشن یہ بھی کہتی ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ سیکشن 56 جو ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ 1966 کا، اس میں رولز بنے نہیں ہیں، حکومت کو چاہیے کہ رولز بنائیں۔ سو ان ادر ورڈز ISI اس معاملے کو ریگولرائز کروانا چاہتی ہے، ایک جعلی پٹیشن، ایک ڈرامے کے ذریعے اپنے ہاتھ کو مضبوط کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ غالباً ہو نہیں سکے گا کیونکہ یہ معاملہ اتنا ایکسپوز ہو چکا ہے کہ اس پہ اتنی ڈبیٹ ہو چکی ہے، یہ معاملہ اتنا کھل گیا ہے اور اس پہ اتنی ڈبیٹ اس وقت ہو رہی ہے
کہ یہ عین ممکن ہے اور یہ خاصا ممکن ہے کہ بہت جلدی اور جینون پٹیشنز بھی کورٹس کے سامنے آئیں گی، اور آئی ایس آئی جو کچھ یہاں سے بہت تیزی سے حاصل کرنا چاہتی تھی وہ اتنی آسانی سے حاصل نہیں کر سکے گی۔ جب بھی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کے تمام اقدامات کھلم کھلا آپ کو نظر آنے لگ جائیں تو وہ پھر انٹیلیجنس ایجنسی رہتی بھی نہیں ہے، اور اسی چیز کو میں کہتا ہوں کہ رضیہ بیچاری یا آئی ایس آئی بیچاری جو ہے وہ غنڈوں میں پھنس گئی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو صابر شاکر صاحب پوسٹ کر چکے ہوں گے گینگ آف فور کا جو ڈسکشن ہے اسے آپ ضرور دیکھیں۔ یہ بہت دنوں کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ گینگ آف فور نے اتنی مقصد اور اتنی فوکس قسم کی ڈسکشن کی ہے، اور اس میں آئی ایس آئی کی رول کے حوالے سے میرے اور وجاہت سعید کے درمیان میں، وجاہت سعید خان کے درمیان جو ڈسکشن ہے اسے ضرور دیکھیں۔ وہ خاصی اچھی ڈسکشن ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ آپ اتنی بامقصد ڈسکشن فی البدیہہ طور پہ کر سکتے ہیں وہاں پہ۔ اب میں اس آخری ڈیولپمنٹ کی طرف آ جاؤں جہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اور اس کی امپلیکیشنز بہت انٹرسٹنگ ہیں۔ آئی ایم ایف نے بازو مروڑ کے پاکستان کے تمام صوبوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کی سیلنگ بڑھا کے 15% سے 45% پہ لے جائیں، اور یوں ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے، اچھا یہ انکم کے اوپر ہے، یہ ریونیو کے اوپر نہیں ہے۔ یہ انٹرسٹنگ، یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ ظاہر ہے کہ زمیندار اپنی جو پورا ریونیو ہوگا اس میں سے اپنے خرچے نکالیں گے تمام، اور اس کے بعد اپنی جو انکم شو کریں گے اس کے اوپر جو ہے میکسیمم سلیب جو ہے وہ 45% ہو گئی ہے، جو پہلے 15% تھی۔ اچھا اس کے بڑے انٹرسٹنگ پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فیڈرل انکم ٹیکس جو پہلے 35% میکسیمم سلیب تھی وہ اب اس سال بڑھ کے 45% ہو گئی ہے۔ اب ایگریکلچر انکم ٹیکس کی سلیب بھی 45% ہو گئی ہے پروونشل ٹیکسز کی، اور یوں فیڈرل ٹیکسز اور پروونشل ٹیکسز کی جو اپر سیلنگ ہے اسے آئی ایم ایف نے باہر سے انٹروین کر کے ایکول کروا دیا۔ حالانکہ پاکستان کی وفاقی حکومت کی گزشتہ 3 دہائیوں سے 30 سال سے یہ چیز نہیں کر پائی، بیکاز عذر یہ تھا کہ وفاقی حکومت پروونشل سبجیکٹ ہے ان کے ٹیکسز کا، ایگریکلچر ٹیکس کا، تو وفاقی حکومت وہاں پر انٹروین نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن آئی ایم ایف نے کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ کروائے بغیر باہر سے آ کے انٹروین کر کے صوبوں کو انہوں نے ایسا سنگھاڑا سگھایا اور ان کو ایسا ڈرایا ہے کہ پیسے نہیں ملیں گے کہ ان سے انہوں نے یہ بات جو ہے وہ منوا لی ہے، اور کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کرنی پڑ رہی۔ اچھا حالات یہ ہیں ویسے پاکستان کے کہ ایگریکلچر اپیرنٹلی ایگریکلچر کی جو آمدنی ہے وہ پاکستان کے جی ڈی پی کا بتایا جاتا ہے کہ 24% حصہ ہے، لیکن جو ٹیکس کی کٹی ہے اس میں ایگریکلچر سے جو ٹیکسز آتے ہیں وہ 0.1% بھی ٹوٹل ٹیکسز کا نہیں ہے۔ اب یہ صورتحال ہو سکتا ہے بہتر ہو جائے، لیکن اس کا جو بہت انٹرسٹنگ پہلو ہے جس کی وجہ سے میں نے اس آئٹم کو انکلوڈ کیا، اس بورنگ آئٹم کو یہاں پہ، وہ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف جو ایک انٹرنیشنل باڈی ہے جس کے اقدامات کو آپ ایگزیکٹلی انٹرنیشنل لا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ایک انٹرنیشنل قسم کی لا میکنگ ہے، یہ ایک پریشر ہے رفلی اسپیکنگ، جس کے ذریعے وہ پاکستان کے معاملات کو چلا رہے ہیں۔ مجھے شک یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست اپنی تاریخ میں ایک ایسی نہج اور ایک ایسے جگہ پہ آ چکی ہے جہاں پاکستان کے اندر اچھے فیصلے ہوں یا برے فیصلے ہوں وہ انٹرنیشنل پریشر سے ہی ہوں گے، اور انٹرنیشنل لا کے ذریعے ہوں گے، اور انٹرنیشنل باڈیز کے ذریعے ہوں گے۔ کہیں ورلڈ بینک کوئی فیصلہ کروائے گا، کہیں آئی ایم ایف کوئی فیصلہ کروائے گا، کہیں ڈبلیو ٹی او کوئی فیصلہ کروائے گا، کہیں چین کوئی فیصلہ کروائے گا، کہیں امریکہ کی حکومت کوئی فیصلہ کروائے گی، کہیں یورپین یونین کوئی فیصلہ کروائے گی۔ پاکستان کی سوورینٹی جو ہے اس ریاست کی بالکل ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ ابھی اتنا ہی، پھر کچھ گھنٹوں میں آپ سے ملاقات ہوتی۔ تھینک یو۔